السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ میں ہوں فرزان احمد۔ سب سے پہلے پیش ہے ہیڈ لائنز۔ واشنگٹن اور تہران کے درمیان تنازع کے خاتمے کے لیے بات چیت جاری، لیکن ایران ابھی کسی معاہدے تک پہنچنے تیار نہیں، امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے لگایا الزام۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور روسی ہم منصب سرگئی لاروف کی ملاقات، باہمی تعلقات اور خطے کے امور پر بات چیت۔ فلسطینی علاقے نابلس میں 4 فلسطینیوں کو سرعام اسرائیلی فوجی درندوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا، اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے کی سختی سے مذمت۔ سعودی اتحاد کا یمن میں حوثیوں کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، حوثیوں نے جوابی کارروائی کی دے دی دھمکی۔ اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کو 1100 دن مکمل، عمران کے بیٹوں قاسم خان اور سلیمان خان نے والد کی صحت پر گہری فکر مندی کا کیا اظہار۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی اور پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ شروعات کریں گے بڑی بین الاقوامی خبروں سے۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے کہا کہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان تنازع کے خاتمے کے لیے بات چیت جاری ہے، تاہم انہوں نے یہ بھی دہرایا کہ ایران ابھی کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے بات چیت میں ٹرمپ نے کہا کہ ہم ان سے بات کر رہے ہیں، میرے خیال میں وہ سنجیدہ ہیں اور پہلے کے مقابلے میں زیادہ سنجیدگی نظر آ رہی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی معاہدہ ہو جائے گا۔ سعودی عرب کے ساتھ سویلین جوہری تعاون کے معاہدے کے بارے میں ٹرمپ نے کہا کہ جب تک سعودی عرب براہیمی معاہدے میں شامل ہو کر اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر نہیں لاتا، وہ اس معاہدے کو آگے نہیں بڑھائیں گے۔ امریکہ اور سعودی عرب نے ایک ایسے معاہدے کا اعلان کیا جس کے تحت ریاض کو امریکی ٹیکنالوجی کی مدد سے یورانیم افزودہ کرنے اور جوہری ری ایکٹر تعمیر کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اس پر اقوام متحدہ کے وہ معاہدے فوری طور پر لاگو نہیں ہوں گے جنہیں واشنگٹن ایران کے لیے ضروری قرار دیتا رہا۔ سعودی عرب نے تاحال اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے آمادگی کا اظہار نہیں کیا ہے۔ No, nobody got out ahead. I mean, I just say that in order to do it, they have to be a member of the Abraham Accords, which have been very successful. But it's time now that they do it. They and others didn't want to do it because of the problem that they had with Iran. You don't have that problem anymore. You don't have a great power there anymore. You have a problem, but the problem is disappearing day by day. They were the bully of the Middle East. They were not going to be that much of a bully anymore. They'll probably, I think, instinctively want to be, but you don't have the same problem that you would have had 4 or 5 months ago before they had no navy, no military, no anti-aircraft, no leaders. I mean, their leaders are gone. A lot of things have changed with respect to that country. So, no, we want them to, it's a two-way street, and we think it's very important for the future of the Middle East. The Abraham Accords have been incredibly successful for the countries, as you know, for the countries in them. And I think it's very important. So, at some point they'll join and they'll do their civil, to echo it's civil nuclear, but that's what it is. No enrichment, it's civil nuclear. A question about Iran. You're talking about blowing up civilian power plants and bridges. Much of the civilized world would consider that a war crime. Do you? I won't respond to that question. Who are you with? The New York Times. I figured so. Failing New York Times. President Javier Negre from Real America's Voice in Espanol. I just came back from Venezuela and people there are very happy with you. Right. With Secretary Marco Rubio, with Secretary Wright. Have good poll numbers in Venezuela. I know some use plans for there and they are amazing. I want to give you thank you. I want to ask you one question because some people there, they are asking with that. When will there be elections? Do you have a date in mind? Senator Bernie Moreno said that July 24, 2027 could be a good day in honor of Simon Bolivar. And my second question is the football player who scored Spain's goal in the final at World Cup, Ferran Torres, celebrate the victory wearing a Make Spain Great Again cap. The communists are attacking him because they say that it's a friend of you, and also they are attacking Argentinian players because of Milei. What do you think about that? Well, he's a great player, and he was wearing essentially a Make America Great Again cap, so it was a nice tribute, and I think he meant that very nicely, and we appreciate it. We've made America great. امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو اگلے ہفتے امریکہ کا دورہ کریں گے۔ انہوں نے اعلان وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے ڈنر پروگرام کے دوران خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس قبل اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے بھی اعلان کر دیا تھا کہ نتن یاہو واشنگٹن کا دورہ کرنے والے ہیں اور ان کی منگل کے روز ٹرمپ سے ملاقات متوقع بتائی جا رہی ہے۔ نتن یاہو کے دفتر سے جاری کردہ بیان میں بھی کہا گیا کہ وہ سابق امریکی سینیٹر لنڈسی گراہم کی
آخری رسومات میں بھی شرکت کرنے والے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے موقع پر روسی ہم منصب سرگئی لاروف سے ملاقات کی ہے۔ کرغستان میں ہوئی ملاقات کے دوران عباس اراغچی نے آبنہ ہرمز میں پائی جانے والی عدم تحفظ کی صورتحال کو امریکہ کی وعدہ خلافی کا براہ راست نتیجہ قرار دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران نے جس طرح سفارتکاری کے میدان میں سنجیدگی کے ساتھ مظاہرے کیے ہیں، اس طرح وہ اپنے مفادات اور قومی سلامتی کے دفاع اور امریکہ کی جانب سے آبنہ ہرمز کو استعمال کرتے ہوئے ایران کی قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کی کوششوں کو روکنے کے لیے پرعزم ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے گزشتہ روز مصر اور عمان کے وزرائے خارجہ سے بھی ٹیلی فون پر بات چیت کی تھی۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر اور نائب مستقل نمائندہ غلام حسین درزی نے سلامتی کونسل کو لکھے گئے ایک مکتوب میں 2 جہازوں پر امریکی حملوں کو بین الاقوامی قوانین کی سنگین اور کھلی خلاف ورزی قرار دیا اور اسے جنگی جرم کی بھی مثال قرار دیا ہے۔ غلام حسین نے کہا کہ جب ان دونوں جہازوں کو نشانہ بنایا گیا تو وہ کسی بھی قسم کی فوجی سرگرمی میں ملوث نہیں تھے اور ان پر جان بوجھ کر حملہ کیا گیا ہے۔ امریکہ نے ابھی تک اس الزام یا اس دعوے پر اپنی جانب سے کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے کہا ہے کہ ظالم اسرائیل مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف اپنے مجرمانہ اقدامات کو بڑھاوا دے رہا ہے اور نابلس کے جنوب مشرق میں واقع گاؤں تل میں 4 فلسطینیوں کو سرعام موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ ایک میدان جنگ کی پھانسی اور ایک نیا سنگین جنگی جرم ہے جو اس کے مظالم کی طویل فہرست میں اضافے کا موجب ہے۔ حماس نے کہا کہ بے گناہ فلسطینیوں کو گولیوں کا نشانہ بنانا اور ایک سوچی سمجھی مجرمانہ پالیسی ہے جس کی بنیاد نہتے شہریوں پر اندھادھند طاقت کا اسرائیل استعمال کر رہا ہے۔ حماس نے گاؤں میں جامع شہادت نوش کرنے والے شہداء کو خراج پیش کیا اور زخمیوں کی جلد از جلد صحت یابی کی دعا بھی کی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ان غیرت مند مجاہدین کی ستائش کی جنہوں نے ظالم فوج اور یہودی آبادکاروں کے حملوں کا دلیرانہ مقابلہ کیا اور گاؤں کے بہادر فرزند کے کردار کو بھی بھرپور خراج پیش کیا جس نے قابض فوجی کا ہتھیار چھین کر حملہ کے خلاف اس کا استعمال کیا ہے۔ حماس نے زور دیا کہ مسلسل جارحیت اور خونریز قتل و غارت فلسطینیوں کے دلوں میں خوف بٹھانے میں ہرگز کامیاب نہیں ہوگی اور اسرائیل کی سازشیں ناکام ہو جائیں گی۔ ٹرمپ انتظامیہ کو نئے H-1B ویزا کے اجراء پر $1 لاکھ فیس عائد کرنے پر پھر ایک مرتبہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے اعلیٰ ہنرمند بیرونی ملازمین کے لیے نئے H-1B ویزا کے اجراء پر $1 لاکھ فیس عائد کی گئی جس پر ٹرمپ انتظامیہ کے ہاتھ ایک بار پھر ناکامی آئی۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا کہ امریکہ کی اپیلز کورٹ نے H-1B ویزا کے لیے $1 لاکھ فیس بحال کرنے سے پوری طرح انکار کر دیا ہے۔ اس طرح ٹرمپ کی نئی پالیسیوں کو پھر ایک مرتبہ دھکا لگا ہے۔ یمن میں سعودی عرب کی قیادت میں قائم فوجی اتحاد نے بحر احمر میں سعودی بحری جہازوں اور ان پر حملوں کے جواب میں مغربی ساحل شہر الحدیدہ میں حوثیوں کے فوجی ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے ہیں۔ اتحاد کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ ہم نے الحدیدہ گورنری میں دہشت گرد حوثی ملیشیا کے جائز فوجی اہداف کے خلاف مناسب فوجی کارروائیاں کی ہیں اور یہ آپریشن مکمل کر لیا گیا۔ یہ حملے ایک ایسے وقت میں کیے گئے جب ایران کی حمایت یافتہ حوثیوں نے خبردار کیا تھا کہ وہ ان سعودی جہازوں کو نشانہ بنائیں گے جو ان کی بحری ناکہ بندی کی پابندی نہیں کریں گے۔ حوثیوں نے اس ہفتے 2 سعودی جہازوں پر حملوں کے دعوے بھی کیے جن میں سے ایک حملے کی سعودی عرب نے تصدیق بھی کر دی ہے۔ حوثیوں کی قائم کردہ وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ فضائی حملے کشیدگی کے جواب میں مزید کشیدگی کے ایک نئے مرحلے کا آغاز ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کو 1100 دن مکمل ہو چکے ہیں جس پر ان کے بیٹوں قاسم خان اور سلیمان خان نے والد کی صحت کے حوالے سے شدید فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ قاسم خان نے کہا ہے کہ عمران خان کی طبیعت مسلسل خراب ہو رہی ہے اور انہیں فوری طبی علاج کی شدید ضرورت ہے ورنہ ان کی بینائی بھی متاثر ہونے کے اندیشے ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری سے اس معاملے میں مداخلت کرنے اور فوری طور پر مدد فراہم کرنے کی اپیلیں کی ہیں۔ یہ یاد رہے کہ عمران خان کو 5 اگست 2023 کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور تب سے وہ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ توشہ بدعنوانی کیس میں اسلام آباد کی ٹرائل کورٹ نے عمران خان کو مجرم قرار دیا تھا جبکہ دیگر کئی مقدمات میں بھی وہ زیر حراست ہیں۔ گرفتاری کے بعد سے انہیں کسی بھی مقدمے میں اب تک ضمانت پر رہائی
نہیں مل سکی ہے۔ عمران خان کے بیٹے سلیمان خان نے کہا کہ گزشتہ مارچ سے وہ اور ان کے بھائی قاسم اپنے والد سے ملاقات نہیں کر سکے کیونکہ پاکستانی حکومت اس کی اجازت نہیں دے رہی ہے۔ دونوں ہی اس وقت برطانیہ میں مقیم ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کو فوری طور پر طبی امداد کی ضرورت ہے۔ فرانس میں حکام نے صحت کے لیے مشہور مقامات سے مکمل تخلیق کی ہدایت دے دی ہے، جہاں جنگلات کا 47,000 ایکڑ رقبہ آگ سے شدید طور پر متاثر ہو کر رہ گیا ہے اور 100 سے زیادہ گھروں کو بھی نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہے۔ فرانس کے صدر میکرون نے فوج کو ہدایت دی ہے کہ وہ آگ بجھانے میں مدد کرے، جبکہ میڈرڈ کے نواح میں بڑی آگ لگنے کی وجہ سے اسپین میں اپنی نوعیت کی پہلی بار قومی ہنگامی حالت یعنی ایمرجنسی کا نفاذ بھی کر دیا گیا ہے۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ اسپین میں بھی آگ سے 43 سے زیادہ گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ میڈرڈ کے مغرب میں واقع پہاڑی علاقے سے 19,000 افراد کو فوری طور پر تخلیہ یعنی خالی کرنے کی ہدایات دے دی گئی ہیں۔ علاقے میں 2,000 اہلکار اور 10 طیارے آگ بجھانے کے کام میں مصروف بتائے جا رہے ہیں۔ اور آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالیں گے ایک اور نظر۔ واشنگٹن اور تہران کے درمیان تنازع کے خاتمے کے لیے بات چیت جاری، لیکن ایران ابھی کسی معاہدے تک پہنچنے تیار نہیں، امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے لگایا الزام۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور روسی ہم منصب سرگئی لاروف کی ملاقات، باہمی تعلقات اور خطے کے امور پر بات چیت۔ فلسطینی علاقے نابلس میں 4 فلسطینیوں کو سرعام اسرائیلی فوجی درندوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا، اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے کی سختی سے مذمت۔ سعودی اتحاد کا یمن میں حوثیوں کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، حوثیوں نے جوابی کارروائی کی دے دی دھمکی۔ اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کو 1100 دن مکمل، عمران کے بیٹوں قاسم خان اور سلیمان خان نے والد کی صحت پر گہری فکر مندی کا کیا اظہار۔ عالمی خبرنامے کا سلسلہ فی الحال یہی ختم کرتے ہیں۔ محمد فرزان احمد کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیں۔ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔